नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारी सूरत निसा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है। कुरान की चौथी सूरत और चौथा ही पारा, आयत नंबर 1 और 2। लफ्ज़ी तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। ये मदनी सूरत है और सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि सूरह बकरा और सूरह निसा ऐसे ज़माने में नाजिल हुई जबकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, यानी उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से। और इस पर उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शादी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुख़सत होकर मदीना में गई थी। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इत्ताकू, डरो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लाज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदिन, एक ही जान से, व खलक़, और पैदा किया, मिनहा, इससे, ज़ौजहा, इसका जोड़ा यानी इसकी बीवी अम्मा हवा, व बस्सा, और फैलाए, मिनहुमा, इन दोनों से यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से, रिजालन, मर्द, कसीरन, बहुत से, व निसाअन, और औरतें, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लाज़ी, वो जिसके, तसाअलूना, तुम सवाल करते हो, भी जिसके साथ, वल अरहामा, और रिश्तेदारी का भी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलैकुम, तुम पर, रकीबा, निगेबान, अल्लाह तुम पर निगेबान है बेशक। फरमाया, ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसकी बीवी पैदा की और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्तों से भी, बेशक अल्लाह हमेशा तुम पर पूरा निगहबान है बेशक। अल्लाह ताला ने इस आयत में तमाम बनी नौ इंसान को, चाहे वो मोमिन हो या काफिर, ये हुक्म दिया है कि वो अल्लाह से डरते रहें और दुनिया में रहम के ज़रिए जो रिश्तेदारियाँ कायम हैं इनका ख्याल रखें। और इन असबाब को बयान किया है जो दोनों के वजूब और लज़ूम का तकाजा करते हैं। अल्लाह से इसलिए डरते रहना है कि वही इंसान का रब है, इसी ने इसे पैदा किया, वही इसे रोज़ी देता है और इस पर इसके बेशुमार एहसानात हैं। इसी ने इंसान को आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम ही की बाईं पसली से इनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि इंसान की बीवी इसके मुनासिब हाल हो, इसकी कुर्बत से इसे सुकून और राहत मिले और अल्लाह की नेमत इस पर तमाम हो। अल्लाह से इसलिए डरते रहना कि आदमी अल्लाह का नाम लेकर ही अपनी कोई हाजत किसी के सामने रखता है और वह जानता है कि मसूल के दिल में अल्लाह की किबरियाई और अज़मत का जो तसव्वुर है इसके पेश नज़र इसकी मांग पूरी करेगा। अल्लाह की इस इज़्ज़त, अज़मत और किबरियाई का तकाजा है कि आदमी इसकी इबादत करे और इससे डरता रहे। आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे अहवाल और अमाल से वाकिफ़ है, इससे एक ज़र्रा भी पोशीदा नहीं है। इसलिए आदमी को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि इसके दिल और दिमाग में ये बात सब्त हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे तमाम अमाल इसकी निगाह में है। सुभान अल्लाह, ये बहुत खूबसूरत एक अमल और बहुत खूबसूरत एक सोच कि जो हमारे दिमाग के साथ, हमारे दिल के साथ चिपकी हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। यानी पूरी नौ इंसानी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े महशर लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ए आदम, आप इंसानों के बाप हैं और आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया था। सैयदना
جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خاندان مضر کے کچھ لوگ حاضر ہوئے، وہ افلاس اور فقر کی وجہ سے چیتھرے پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ آیت پڑھی، سورۃ حشر کی، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر آپ نے صدقے کی ترغیب دی تو لوگ اپنے درہم و دینار، کپڑے، گندم اور کھجور کے سا بھر بھر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے، اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اور حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہی ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کے صریح الفاظ کہ آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان کے ساتھ حدیث ملائیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی کجی بھی اپنی جگہ درست ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بہت سے مرد عورتیں پیدا فرمائے اور انہیں مختلف اصناف اور صفات اور مختلف رنگ اور بولیاں عطا فرما کر اطراف اور اکناف عالم میں پھیلا دیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ حجرات میں، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر عموماً انسان ایک دوسرے سے رحم اور کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے، لہٰذا اس کا واسطہ بھی بہت باعظمت ہے۔ تمام انسانوں کو اس کے واسطے کی قدر کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم سے اللہ کے واسطے سے پناہ چاہے اسے پناہ دے دو، جو اللہ کے واسطے سے کچھ مانگے اسے دے دو۔ والارحام، فرمایا، اور رشتوں کے قطع کرنے سے بھی ڈرو، کیونکہ رشتے کا قطع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ محمد میں، پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت اہم حدیث، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے ارد گرد نظر ضرور دوڑائیے گا اور ڈر بھی جائیے گا اور ڈرا بھی دیجیے گا ان لوگوں کو کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا تو رشتے نے کہا کہ اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑ دوں جو تجھے توڑے؟ رشتے نے کہا، ہاں اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بس یہ تیرے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورۃ محمد کی، کہ پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے سے فرمایا تھا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل صلہ رحمی کرنا بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ رکھ رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے صلح تھی، اس زمانے میں میری ماں اس حالت میں میرے پاس آئی کہ اسے اسلام میں کوئی رغبت نہ تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وآتوا، اور دو یتامى یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تتبدلوا اور نہ تم بدلو، خبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک کے بدلے، ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ، اموالہم اپنے مال، الی اموالکم ان کے مال کے ساتھ ملا کر، انہ بے شک کان ہے یہ، حوبن کبیرہ بڑا گناہ۔ فرمایا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یتیم جب بالغ ہو جائیں تو بطور امانت رکھا ہوا ان کا سارا اور پورا پورا مال انہیں دے دیا جائے، اس میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے۔ ارشاد فرمایا سورۃ انفال میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی طیب چیز لے کر اس کی جگہ ردی چیز یعنی خبیث رکھ دو۔ اور طیب اور خبیث حلال اور حرام کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا حرام مال مت کھاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے اموال کو ناجائز طور پر کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ سورۃ نساء میں فرمایا، اور بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عن قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک امور سے اجتناب کرو، بچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو ٹونا کرنا، بلا جرم کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا،
میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہیں، اور انہیں بتایا گیا کہ 7 مہلک امور سے اجتناب کرو، یعنی جو تباہ کر دیں گے۔ یہ 7 امور جو ایسے ہیں کہ یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیں گے، اور اسی میں سے ایک ہے یتیم کا مال کھانا۔ سورۃ نساء میں احکام ہے خاص طور پر یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں۔ نساء کا مطلب ہی عورت ہے، تو خصوصی طور پر عورتوں کے لیے، اور اس میں کافی احکام ہیں جو آپ کو سننے بھی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔